बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक़ सैयद। नाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हयात तय्यबा, इसके बारे में कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला ने जिस शख्सियत की ज़िंदगी को बेहतरीन नमूना कहा, तो बुनियादी तौर पर कहने का मतलब और मकसद ये था कि आपने अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करनी है, अपने आप को सरफराज करना है, इस दुनिया के अंदर भी और दुनिया के बाद वाली जो ज़िंदगी है उसमें भी, तो आपके लिए बेहतरीन नमूना अगर कोई है तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, उनकी हयात मुबारका है। और आप अपनी ज़िंदगी में एक एक लम्हा, एक एक कदम अगर उनके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक चलेंगे, गुजारेंगे, तो आप दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाज़िर हुए और अल्लाह के रसूल से ये गुजारिश की, या रसूलुल्लाह, हमें कोई ऐसा तरीक़ा बता दें कि हम अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मोहब्बत करें, अल्लाह ताला की ज़ात हमसे मोहब्बत करे, वो क्या तरीक़ा हो सकता है। तो कुरान हकीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, कह दीजिए इनसे कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो अल्लाह से मोहब्बत का सिर्फ़ एक ही तरीक़ा है। वो तरीक़ा क्या है? इत्तिबाए रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जो काम करते हैं उसी तरीक़े से वो काम कीजिए। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपको अल्लाह से मोहब्बत नहीं करनी पड़ेगी, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह की ज़ात आपसे मोहब्बत करे, तो आपने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हयात तय्यबा और उनके नक़ूश पा जहाँ जहाँ लगे हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लेकर चलना है। तो ये फिर ज़िंदगी बड़ी खुशगवार और बड़ी ही बेहतरीन गुज़र सकती है। नाज़रीन, ये मौज़ू बड़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन सीरत तय्यबा पर आपको पता है कि इंसानों ने आज तक किताबों के ज़खायर हैं। सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना काम किया गया है, आप हैरान रह जाएंगे कि नात के अंदर नसर में अलग काम है और नज़म में अलग काम है, और ये काम इतना मुनज़्ज़म है, इतना मुस्तहकम है और इतना जामे है कि इंसान हैरान रह जाता है कि एक शख्स की 63 साला ज़िंदगी पर 63 लाख से भी ज़्यादा किताबें छपी हुई हैं। दुनिया की कौन सी ज़बान है जिस ज़बान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब न लिखी गई हो और लोगों ने इस बात की तरफ दावत न दी हो कि आओ हम तुम्हें खैर का, फलाह का, इस दुनिया के अंदर बका का और इस दुनिया और आखिरत में ज़मानत का वो रास्ता बताएं कि जिस पर चल कर आप दुनिया और आखिरत को बेहतर बना सकते हैं। तो ये बड़ा ही अहम मौजू है, लेकिन बहुत वसी मौजू है और छोटे से प्रोग्राम में आप इतने वसी प्रोग्राम का अहाता नहीं कर सकते। तो आज हमने कोशिश की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुक़द्दसा के सिर्फ़ 5 सबक आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं और हम कोशिश करें कि ये जो 5 सबक हैं इन्हें कैसे हम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं, और सबसे बड़ी बात फैलाने से ज़्यादा हम ख़ुद इन असबाक पर कैसे अमल कर सकते हैं। और ये बड़ा बेहतरीन तरीक़ा है कि आप अपने बच्चों को रात डिनर पे बिठाएं। आजकल बच्चे मोबाइल लेकर कोई कहाँ बैठा होता है, कोई कहाँ बैठा होता है, जो खाने पीने के औकात हैं वो सारे बदल गए हैं, सोने के औकात सारे बदल गए हैं। तो कम से कम आप अपने बच्चों के साथ बैठें, अगर आप उनको अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो कम से कम उनके साथ बैठें और बैठ के उनको बताएं कि बेटा बताओ, तुम स्कूल में पढ़ते हो, मदरसे में पढ़ते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कौन सा पहलू ऐसा है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, जिसने बहुत ज़्यादा अपील किया। तो कम से कम उस पर 5-10 मिनट की डिस्कशन कर लें, बड़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। तो आज हमारे साथ बड़ी खुशकिस्मती इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ पाकिस्तान के 2 बड़ी नामवर इल्मी और फ़िक्री शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह बेग साहब, ये साबिक़ डीन रहे हैं उसूलुद्दीन के बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया बेग साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सजाद साहब, बहुत इल्मी और नामवर फ़िक्री शख्सियत हैं, इल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए।
بیگ صاحب میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، آپ نے ساری زندگی سیرت پر کام کیا، کئی کتابیں آپ نے لکھی، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ 5 بڑے سبق کیا ہیں اس کے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس انتہائی مقدس مجلس میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ صحیح۔ عرض یہ ہے کہ سیرت طیبہ ایک روشن اور ایک درخشاں قسم کی تاریخ ہے، صحیح، جس کی نہ کوئی مثل ہے اور نہ کوئی مثال ہے۔ واہ، دنیا میں بے ایک شک، ہی بے عظیم شک۔ انسان ایسا ہو گزرا ہے جس کی زندگی کو ہم نمونے کے طور پر لوگوں کے سامنے مثال کے طور پر، ماڈل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، اور اس بات میں کوئی بھی دنیا میں کسی بڑے سے بڑے مخالف کو بھی کوئی اعتراض نہیں، اور وہ بھی یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی زندگی پہ کوئی ایسا داغ ہو کہ جسے لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے ہم مسلمان شرمندہ ہوتے ہوں۔ بے شک، آپ ایک بے داغ زندگی کے مالک ہیں۔ صحیح، لائف سٹائل کو سیرت کہتے ہیں۔ واہ، حضور نے جو فرمایا وہ حدیث ہے، اور جو کر کے دکھایا وہ سیرت ہے۔ وہ سیرت بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ کا لائف سٹائل، لائف سٹائل۔ واہ، آپ دیکھیں کہ پیدائش سے لے کر وفات تک حضور کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہم کر سکتے ہیں، ایک نبوت سے پہلے کی زندگی اور ایک نبوت کے بعد کی زندگی۔ دونوں رول ماڈل ہیں۔ واہ، جس معاشرے میں اور جس ماحول میں آپ پیدا ہو رہے ہیں وہ معاشرہ ایک جبر کا ماحول ہے، صحیح، ظلم و ستم اور استبدادات کا دور ہے، صحیح، استعمار کا دور ہے، سامراجی امپیریلزم کا دور ہے، قبائلی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، کوئی ریاست اور حکومت کا تصور وہاں موجود نہیں، قانون کا نام کی کوئی چیز نہیں، مائٹ از رائٹ واز لا آف دا لینڈ۔ معمولی باتوں پہ جھگڑا ہوتا تھا۔ مسدس عالیہ پڑھ لیں الطاف سے نالی میں، اس میں پورا عرب کے معاشرے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یہ گھوڑے دوڑانے پہ بھی 50 سال جنگ ہوئی۔ واہ، حالت دیکھیں، بنو عبس اور بنو زبیان کی مشہور جنگ ہے، 50 سال 2 قبیلوں کے درمیان، عبس اور زبیان کے درمیان۔ گھوڑا آگے دوڑانے پر، صرف گھوڑا، اس کا گھوڑا آگے کیوں نکل گیا، میرا پیچھے کیوں رہ گیا۔ اور اسی طریقے سے بنو قلب اور بنو قیس کے درمیان لڑائی، بنو عبس اور زبیان کے درمیان لڑائی، اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک 40 سال چلتی رہی، ایک 50 سال چلتی رہی۔ 50 سال چلتی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں، آپ نے بتایا کہ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، لیکن جب علم اور عمل سے دماغ خالی ہو جائیں تو یہ لڑائیاں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ جہالت سب سے بڑی بیماری ہے۔ صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، نے سب سے پہلی دعوت ہی یہی دی کہ جہالت کے خلاف آپ نے لڑائی شروع کی۔ صحیح، آپ کی جدوجہد تھی ہی جہالت کے خلاف، آپ کی جدوجہد تھی ہی علم کا نور پھیلانے کے لیے۔ صحیح، آپ دیکھ لیں کہ آپ پر جو پہلی وحی نازل ہوئی جب آپ مبعوث ہوئے، جب آپ دنیا میں ایک نبی کی حیثیت سے متعارف ہو رہے ہیں، تو پہلے اقرا باسم ربک الذی خلق، صحیح، انسانیت کو دعوت دی جا رہی ہے کہ بھئی تعلیم حاصل کرو، صحیح، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی اختصاص نہیں، صحیح، عورت اور مرد دونوں پر تعلیم کو لازم کیا گیا۔ اب اقرا کا جو لفظ ہے یہ صیغہ امر ہے۔ صحیح، بالکل، صیغہ امر کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم ہے آپ پر، پڑھو، اور اگر آپ حکم کی پیروی نبی کے حکم کو وائلیٹ کریں گے تو گناہ کے مرتکب ہوں گے اور قابل سزا ہوں گے۔ صحیح، تو نبی کا حکم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو القاء فرمایا بذریعہ وحی جبریل امین، کہ آپ لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کی تعلیم دیں، کہ بھئی آپ تعلیم حاصل کرو۔ علم ایک نور ہے، العلم نور، صحیح، العلم خیر من المال، العلم یحرسک وانت تحرس المال۔ علم ایک دولت ہے جو مال مسروقہ میں شمار نہیں ہوتا۔ مال مسروقہ تو وہ چیز ہے، وہ متاع ہے جو آپ کماتے ہو، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے، صحیح، آپ اس کی حفاظت میں زندگی بسر کرتے ہو۔ علم تمہاری حفاظت میں واہ، ہر وقت رہتا ہے، تو گویا کہ علم کو اہمیت ہے مال پر، صحیح، العلم خیر من المال۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کے خلاف ہی جہاد کا اعلان کیا کہ جہالت ختم ہوگی تو امن عالم قائم ہوگا، واہ، اور امن کی ضرورت فرد سے لے کر معاشرے تک، معاشرے سے لے کر پوری دنیا تک، پورے عالم ملکوں تک امن کی ضرورت ہے۔ آپ دائی ہی امن کے تھے، گویا کہ آپ نے وعظ اور نصیحت، دعوت و تبلیغ، توحید، یعنی ایک خدا کو مانو، بے شمار خداؤں کو چھوڑو، ہر در کو در حبیب سمجھنے والا،
ہر آستانے کو آستانہ یار سمجھنے والا کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا صرف ایک کے آگے جھکو، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو دعوت تعلیم دی گئی ہے، علم کی روشنی کی جو دعوت دی گئی ہے، اس کے اندر خدا واحد کی پرستش کی دعوت موجود ہے۔ صحیح۔ آپ نے علم کی فضیلت اس لیے بیان فرمائی تاکہ مرد اور عورت برابر علم کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں اور اس جہاد میں شریک ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں امن قائم ہو۔ اب دیکھیں کہ حضور کے بچپن میں ہی، جب آپ کی عمر بھی 10 اور 11 برس کے درمیان ہے، عرب کے معاشرے کے اندر ایک مشہور جنگ ہے، حرب الفجار کے نام سے ہے، جی جی بالکل، جس میں بنو ہاشم کی قیادت حضرت زبیر بن عبد المطلب کر رہے ہیں۔ حضور نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، لیکن ایک جنگجو کی حیثیت سے نہیں، ایک مشاہدے کی حیثیت، ایک مشاہدہ آپ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ جب آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں جانیں اور تلف ہو رہی ہیں بے مقصد، بیکار، بغیر کسی وجہ کے بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، تو آپ نے امن پسند لوگوں کی ایک جماعت تیار کی، اللہ اکبر، نوجوانوں کی، شبان کی، اور ان سے یہ عہد لیا کہ ہم مل کر یہ جدوجہد کریں کہ امن قائم ہو، خون خرابے سے بچیں۔ واہ، یہ جو بلا وجہ ہم جنگیں کرتے ہیں، پانی پینے پہ، جھگڑوں پہ، گھوڑوں کو دوڑانے پہ، معمولی باتوں پہ، حرب جو ہر وقت ایک آگ جنگ کی مچی ہوئی ہے، اس سے لوگوں کو، انسانیت کو کیسے تحفظ دیں، وہ امن ہی ہے۔ مطلب جنگ انسانی جانوں کو تباہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جنگ امن کے قیام کے لیے، امن کے قیام کے لیے تھی کہ آپ سوسائٹی کے اندر ان طبقات کو جنہیں خواہ مخواہ روندا جا رہا ہے، انہیں پیسا جا رہا ہے، تو ان کے لیے آپ اب نتیجہ یہ ہے کہ اس جنگ سے بچنے کے لیے آپ نے چند نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور ایک معاہدہ ان سے دستخط کروایا، ان سے عہد اور پیمان لیا، جو حلف الفضول کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے۔ یہ آپ کے بچپن کے زمانے کی بات ہے، صحیح، جب آپ ابھی بچے ہیں، اور وہ امن کا پہلا معاہدہ ہے واہ، جو تاریخ انسانی میں نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے تاریخ مرتب نہیں، تاریخ کا پہلا ریکارڈ قائم ہو رہا ہے عرب کے معاشرے میں کہ حضور بچپن میں نوجوانوں سے یاد لیں، کیونکہ نوجوان کو اقبال نے مخاطب کیا ہے، یہی کچھ کر کر گزرنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے۔ بوڑھوں سے توقع انقلاب کی کم ہوتی ہے، نوجوان ہی مخاطب ہوتا ہے کسی بھی رہنما اور لیڈر کے لیے، کسی انقلابی کے لیے جو معاشرے میں اصلاحات چاہتا ہے، جو امان چاہتا ہے۔ پھر امن معاشرے سے ہٹ کر پورے عالم، اب اسلام پوری دنیا کا اپنا مذہب بنایا، جب آپ مذہب تو وہ نہ رہا بلکہ دین بن گیا، تو وہ حلف الفضول کے نام سے پہلا معاہدہ ہے، جس کی 3 امپارٹنٹ شرائط یہ تھی کہ ہم ظالم کو پناہ نہیں دیں گے، واہ، ظالم کو ہم مظلوم کی مدد کریں گے، مظلوم کی یہ دوسری شق ہے۔ نمبر 1 ظالم کو سپورٹ نہیں کریں گے، نمبر 2 مظلوم کی مدد کریں گے، اور نمبر 3 یہ ہے کہ ہم جہالت کو دور کریں گے، واہ، لوگوں کے اندر پرچار کریں گے، امن کے نام پر تبلیغ کریں کیا گے۔ خوبصورت چیز کی طرف نشاندہی فرمائی، اور یہ تو آج بھی ہم کر سکتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں۔ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اس اہم ترین جو رکن ہے کہ آپ نے کہا کہ ظالم کی مدد نہیں کریں گے، ظالم کی مدد، مظلوم کی مدد حمایت کریں گے، اور جہالت کے خاتمے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ ظالم کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، واہ، یہ بھی اس کے اشاق کا حصہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ امن کی باتیں ہیں، صحیح، خانہ کعبہ کی تعمیر نو جب ہو رہی ہے اور قبائل عرب آپس میں دست و گریباں ہونے کی تیاری میں ہے کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا واہ، یہ سعادت میں آ سکوں، ہر ایک کی یہ خواہش تو ہے، کیا کمال حکمت عملی سے آپ کمال ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل جو بھی باب حرم سے پہلے داخل ہوگا ہم اس کی بات مان لیں گے۔ ابو مغیرہ نے کہا، لکیلی دوسرے دن حضور داخل ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جا صادق والا امین، کہ صادق اور امین آ گیا۔ واہ، یعنی بچپن میں ہی صادق اور امین ہونے کا خطاب جو ہے وہ عرب کے معاشرے میں ان لوگوں سے حاصل کرے جو آسانی سے کسی دوسرے کو اپنے سے بڑا ماننے کو تیار نہیں۔ اچھا بیگ صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ نے کہی کہ مکے کے معاشرے میں کوئی بھی کسی کو سپیریئر سمجھنے کے لیے تیار نہیں اپنے تھا، قد کے برابر کسی کو دیکھنے تیار نہیں تھا۔ لیکن ایک وصف اس معاشرے کے اندر بھی تھا جی جی، کہ جب انہوں نے کہا نا جاز صادق الامین، ایک سچا اور امانتدار آدمی آ گیا، اس کا مطلب اس سوسائٹی میں ایک سچے آدمی کی ضرورت ہے، اور ایماندار آدمی جو تھا اس کی ویلیو تھی، بالکل۔ لیکن ہم بدقسمتی کے ساتھ ایک ایسے معاشرے میں بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر سچے اور ایماندار آدمی کی ویلیو ہی نہیں ہے، ہم نے اس ویلیو کو ہی ختم کری، جو کور ویلیو تھی ہماری اسے ختم کر دیا، تو معاشرے کبھی بھی ان بنیادی اوصاف کے بغیر تو چلنے کی صلاحیت اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ آپ کا بعثت سے پہلے کی جو زندگی ہے جی جی، وہ مقدمہ ہے، آپ کی نبوت کا مقدمہ ہے، نبوت کا مقدمہ ہے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ آدمی صادق اور امین ہے اور کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا۔ آپ نے اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا نبوت کے بعد، صحیح،
लबिस्तु फीकुम उमरन कसीरन, हाँ, मैं आपके अंदर पूरी जिंदगी ठहरा हूँ, बताओ कोई मैंने गलत काम किया, झूठ बोला, वादा खिलाफी की, ना यहूदी कह सकता है ना ईसाई, आप गैर मुस्लिम कोई भी नहीं कह सका कि आप, उन्होंने तो मान लिया कि आप सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। सादिक और अमीन। अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर सजाद एक साहब, कथा कलम ये थोड़ा सा मैं इजाफा करता जी जाऊँ, हाँ, यानी इल्म की अहमियत इससे भी आप देखें कि जंग कादिसिया के मौका पर हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कमांडर इन चीफ है, सुप्रीम कमांडर थे, ये नबूवत के बाद का वाक़या, यानी खिलाफत राशिदा के दौर की बात है। सही। तो उन्होंने हज़रत साद बिन मिकरन को भेजा एक लोगों के गिरोह के साथ कि जाएं कैसर रूम को जाकर मदाइन में अमन की दावत दें, सही। और उसको ये कहें कि हम लड़ने के लिए नहीं आए, हम तो अमन के दाई हैं, ज़मीनों पे कब्ज़ा करना, अपने हदूद को बढ़ाना, नाजायज़ कब्ज़ा करने वाले लोग हम नहीं हैं। सही। आपको हम अमन की दावत देते हैं, और इस्लाम नामी अमन का है। सही। इस्लाम का मादा ही सीन और लाम और मीम है, सही। सलामती है। इसमें एक दूसरे से मिलने के लिए भी अस्सलाम वालेकुम कहा गया है। पूरे का पूरा इस्लाम अमन और सलामती की दावत है। तो हज़रत मिकरन ने जो वहाँ जाकर बात की कैसर रूम से मैदान में, तो उन्होंने ये कहा कि इन्ना कद उरसिलना सही लिनुखरिज अन्नास मिन ज़ुलुमातिल जिहालत इला नूरिल ईमान। वाह। नंबर 2, इस काम के लिए गया है, वमिन जौरल मलूक इला आदालिल इस्लाम, सही, कि हम आपकी तरफ आए हैं, उरसिलना हम खुद नहीं आए, हम भेजे गए हैं, उरसिलना लिनुखरिज अन्नास, ताकि लोगों को निकालें, मिन ज़ुलुमातिल जिहाला, जिहालत की तारीकियों से, इला नूरिल ईमान, नूर की तरफ। गोया कि जिहालत की ज़िद ईमान है। सही। यानी जिहालत खत्म होगी, ईमान आएगा। सही। ईमान आएगा, सलामती होगी। ईमान का मादा भी अमन है। सही। ईमान का मादा भी अमन है, इस्लाम का मादा भी सलामती है। सही। तो गोया कि आप अहम बात, ये तीसरा अहम पहलू है सीरत का, कि जो तालीम का आगाज आपने फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उस वही के साथ, उसके नतीजे में अमानत और दयानत दूसरा पहलू है कि आपने उसको फरोग और आपने उसको मिसाल बनाया। सही। सीरत की दूसरी मिसाल अमन और दयानत है, सदाकत और अमानत है। सही। और तीसरी रहनुमा असूल उसमें ये मुरतब किया कि भाई जिहालत के खिलाफ जदोजहद हम करके उसके नतीजे में सलामती और अदल को कायम करेंगे। बहुत शुक्रिया बैग साहब ने बहुत तफसील के साथ ये सारी बातें बयान फरमाई हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सजाद साहब, ये जो बातें बैग साहब बता रहे हैं, लाजमी है हर शख्स बच्चा पैदा करता है, माशरे के अंदर रहता है, तो वो ये चाहता है कि सोसाइटी उसकी नेक नामी में इजाफ़ा करे और अपनी आमाल के ज़रिए सोसाइटी में अपनी नेक नामी में इजाफ़ा करे, और बच्चा वो ये चाहता है मेरा बच्चा सच्चा भी हो, वो उसी तरह सादिक और अमीन कहलाए, उसकी इज़्ज़त में इजाफ़े का सबब बने। लेकिन अमली तौर पर हम ये देखते हैं कि जब अमली मैदान आता है तो हम सब लोग बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं, तवक्को रखते हैं कि वो सादिक और अमीन बन जाए, अपने बच्चों के सामने करप्शन की बातें करते हैं और ये कहते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान बन जाएं। तो बताइएगा कि आपके नज़दीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से जो 5 बड़े सबक हैं वो क्या हैं? बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने बहुत ही तफसील के साथ 3 पहलू हमारे सामने रखे हैं। जहाँ तक इल्म की बात है तो ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म फैलाया भी, और अपने लिए भी ये दुआ अल्लाह की तरफ से, कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में भी इजाफ़ा फरमा। वाह। और आपने ज़ाहिर के जो पहला पैगाम और उम्मत के अंदर भी दिया, अगर आप हदीस की किताबें देखेंगे तो पहली जो किताब उम्मुन होती है किताबुल ईमान के बाद किताबुल इल्म है, और उसमें बेशुमार ऐसी हदीस मिलेंगी जिसमें बताया गया है कि इस कायनात के अंदर फरमाया कि 2 ही असल काम है। सही। फरमाया कि या तुम इल्म हासिल करो या दूसरों को इल्म दो। वाह, ये बताया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाया कि मस्जिद नबी में 2 गुरोह बैठे हैं, एक जिक्र कर रहा है, दूसरा तालीम दे रहा है। फरमाया दोनों बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं, लेकिन इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे अल्लाह ने बतौर एक उस्ताद के मुअल्लिम के भेजा है, तो आप इसको तरजीह दी है। तो पहली बात तो यह है कि हमें दुनिया के अंदर तालीम को आम करना है, हुसूल इल्म के लिए पहली तरजीह हमारी है। सही। इस वक्त आलम इस्लाम का अगर आप देखेंगे कि उम्मत मुसलमान जो सबसे पीछे है, उसकी बड़ी वजह भी यही है कि उनके अंदर इल्म से दूर है। उनके यहाँ खानगी का वो शरह नहीं जो दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर है, ख़ुद वतन अजीज़ में ये मामला है।
دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا ہوا ہے، دین اسلام ایک ہی دین ہے جو حضرت آدم سے ہمیں ملتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی تکمیل فرمائی ہے، لیتمم یعنی فرمایا ہے اس کو. صحیح. اور وہ دین کیا تھا؟ وہ وہی تعلیمات ہے جو تمام انبیاء دیتے گئے، توحید کی، عبادات کی، اصلاح کی، اخلاقیات کی. تو وہ دعوت دین جو تھی، یہ علم جب کا نور آ جاتا ہے تو پھر اگلا مرحلہ اس دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے. بے شک. اور اسی لیے اس امت کی جو خصوصیت، امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیت قرآن نے بیان کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو معروف کی طرف، نیکی بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو. یہ ایک بنیادی کام ہے، سیرت کا پیغام ہے. اور وہ کیا پیغام ہے؟ اصلاح کا پیغام ہے، ایمان اور عقیدے کی دعوت ہے، عبادات جسے ہم روحانیات دین کہتے ہیں. صحیح. یہ سیکھنا ہے. تیسرا مرحلہ جو بہت ہی بنیادی تعلیم ہمیں نظر آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی طرف رسول بنا کر، جنوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. انسانی معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ باہمی معاملات پر ہے، حقوق اور فرائض پر ہے. بالکل. آپ دیکھیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس جاہلی معاشرے کے اندر اقدار موجود تھیں، جیسا آپ نے ذکر کیا، وہ سچائی کو سچائی سمجھتے تھے، امانت اور دیانت کے اصولوں کو جانتے تھے، صبر و استقلال کا پتہ تھا، اور بہت ساری خوبیاں ان کے اندر تھیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کا انتخاب فرمایا جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. اس امت میں کچھ صلاحیتیں تھیں، اسی وجہ سے امت کا انتخاب ہوا. اس میں آخری نبی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں سے وہ تمام برائیاں ختم کر دی. واہ. اور نیکیاں جو تھیں، بھلائیاں جو تھیں، وہ ان کو عطا کی. وہ بتایا کہ انسان کا انسان کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے وہ معاملات میں. اب دیکھیے سب سے بہترین تعلق اور ابتدا توحید اور رسالت کے بعد جو ہوتی ہے وہ والدین سے ہوتی ہے. واہ. فرمایا کہ والدین کی کیا حقوق ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب والدین کی حقوق ہے، رشتہ داروں کی حقوق کیا ہیں، انسانوں کی حقوق کیا ہیں، ہمسایوں کی حقوق کیا ہیں، استاد اور شاگرد کے، میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کیا ہیں، دوستوں کے کیا کیا حقوق ہیں. یہ ساری تعلیمات دیکھیے جن کا معاملات کے باب میں کیا خوبصورت معاملات چلتے جائیں گے. یہ تیسرا بڑا پوائنٹ ہے. اور چوتھی چیز جو ہمیں سیرت سے ملتی ہے، جو میں یہ کہتا ہوں یہ پورے دین کا جو حسن ہے، جو خوبصورتی ہے، جو ایک روشن پہلو ہے سیرت کی تعمیر جس سے ہوتی ہے، شخصیت کی تعمیر جس سے ہوتی ہے، وہ اخلاقیات ہے. صحیح. آپ توحید کے قائل ہوں، آپ عبادات بھی کر رہے ہوں، لوگوں سے اچھے معاملات بھی تو ہمارے ہوں، لیکن جو اخلاق کا حسن ہے وہ اس کے اندر وہ چاشنی نہ ہو تو یہ ساری چیزیں بے روح ہو جاتی ہیں. بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں. بالکل. اس لیے دین کا حسن چاہے معاشیات کا پہلو کیوں نہ ہو، وہاں بھی یہ بات آتی ہے کہ معاشیات کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ اخلاقیات کا جڑا ہوا ہے. بچہ اس دکان سے دوسری بار ٹافی نہیں لیتا اگر دکاندار اس کو گھر کے دیکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود شخصیت کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں. اور یہی تعلیم آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو دی ہے کہ آپ نے اخلاق فرمایا تم میں ایمان کے بعد کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے. واہ. اور کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اخلاق کا تصور ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ ایسی چند کوئی اخلاقی باتیں ہیں. نہیں، اخلاقی باتوں پر عمل کرنے کا نام اخلاق ہے. یہ عملی کام ہے، یہ صرف کوئی فلسفی نہیں ہے کہ ہم بیان کریں سچ بہت اچھی چیز ہے. سچ بہت اچھی چیز ہے، سچ کا اپنے پہ اطلاق کرنا صحیح بات. یہ چیز ہے. آپ لوگوں کو دیانت کی دعوت دیتے رہیں اور خود بھی دیانتی کریں، بہت اچھا دیانت کریں، سچائی کریں، جھوٹ نہ بولیں، بہت اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں، پاکیزگی اختیار کریں، لیکن آپ کا خود عمل اس پر نہ ہو. اصل ہم اپنے چہرے پر نا ایک اور چہرہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اور ہیں، اپنے گھر میں اور ہیں، اور اصل میں کچھ اور ہیں.
تو ہم نے ہر جگہ ایک جی، فیس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز نکھری اور بالکل سامنے ہے۔ صحیح، بے شک، آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر خیرکم خیرکم لأہلی لأہلی وانا خیر خیرکم لأہلی۔ لأہلی۔ اور آپ دیکھیے کہ معاملات کرتے وقت آپ کتنی آسانی سے پیش کرتے تھے، دین کو کتنی آسانی کے ساتھ پیش فرماتے تھے، بچوں کے ساتھ آپ کا طرز عمل، اہل خانہ کے ساتھ اور پورے معاشرے کے ساتھ آپ کا طرز عمل۔ تو اصل میں یہ چوتھا آپ نے پوائنٹ جو بڑی اہم باتیں کی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم، جی کیونکہ علم جس معاشرے کے اندر ہوگا وہاں حسد، کینہ، نفرت، بغض، جی یہ ساری چیزیں ختم ختم ہوں گی ہو اور ایک جائیں تحقیقی رویہ رویہ اختیار، فروغ بالکل، پائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دعوت، عبادات، جی کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کریں جس طرح اللہ کے رسول نے بتایا۔ بالکل، بالکل۔ وہ کہا نا سلو کما رہے تم بالکل، مجھے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو یہ کریں۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ معاملات جو ہیں، جی معاملات میں آپ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے، آپ کو کہیں دو نمبری، دغا بازی، فراڈ، ذخیرہ اندوزی، قیمتوں کو بڑھانا، یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اخلاق جو ہے، اخلاق اگر یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں، لیکن وہ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا جی کہ ایسے لوگوں کی بھی تعریف کرنا شروع ہو گئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی زبان کا ذرا سخت ہے لیکن بندہ اچھا آدمی ہے، بھئی اس کا اخلاق ہی اگر اچھا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں اکٹھی پیکج ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پیسز میں اس کو لے کے چلیں گے۔ تو اخلاق جی سب سے جی اور پانچویں چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ میں تمام جہانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پوری انسانیت جو ہے آپ اس کے لیے رسول ہیں، اور انسانوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور ان میں سب سے بنیادی چیز رفع عامہ اور فلاح عامہ ہے۔ واہ، اس میں کسی عقیدے یا مذہب کو نہیں دیکھا جائے گا، انسان کو دیکھا جائے گا، صحیح، کیونکہ تقریم انسانیت اور فضیلت انسانیت قرآن نے حکم دیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آخری خطبے میں بھی فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، جاہلیت کے جتنے بت تھے وہ میرے پاؤں کے نیچے رون ڈالے، اور فرمایا کہ کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ یہ دیکھیے یہ تعصبات کے سارے بت ختم ہو گئے، سارے ختم ہو گئے، بالکل انسانیت کو ایک وحدت کی لڑی میں پرویا گیا۔ پھر فرمایا کہ سب سے افضل الخلق و عیال اللہ، واہ، یہ پوری مخلوق اللہ کا اللہ کنبہ کا ہے، ہے، تو ان کے ساتھ بہتر ہے اللہ اسے پسند کرے گا۔ اس لیے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ انسانوں سے محبت سے بڑھ کر عملی محبت کا اظہار یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا اس کی ضرورت کو پورا کرنا، جو مفلوق الحال ہے اس کی مدد کی جائے، معاشرے کے اندر بھلائیوں کو فروغ دیا جائے، رفع عامہ کو فروغ دیا جائے، انسانیت کی بہتری کے لیے ہر کوشش کی جائے، جتنی آپ کی صلاحیت ہے، جس مقام پر آپ کام کر رہے ہیں، جتنی آپ کی صلاحیت ہے اس صلاحیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے اسے ہٹا دینا بھی نیکی ہے، ہٹا دینا بھی نیکی ہے، اور اپنے بھائی سے مسکرا دینا بھی ایک صدقہ ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ راستوں میں کانٹے ہٹانے والے تو دور ہی ختم ہو گئے، اب تو راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، کبھی وی آئی پیز کے نام پر راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کبھی جلوسوں کے نام پر راستے بند کر جاتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے راستے بند کرتے ہیں، اور یہ دیکھے بغیر کہ گرمی کی شدت کیا ہے، اور عورتیں بچے بھوک سے پیاس سے بلک رہے ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بھی کوئی ان کی فکر نہیں کرتا، اور راستے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بعض کا دین کے نام پر راستے بند کر دیے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول آئے کہ وہ اوپن کریں، یہ سارا کریں، لیکن یہ کام جو ہے یہ کیا جاتا ہے۔ اس میں مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کی شناخت اور پہچان آئیڈینٹی ہی یہی ہے اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ زبان اور ہاتھ سے دوسروں کی حفاظت، اس پر آپ نے زور دیا ہے کہ انصاف، امن اور ظلم کو قائم کرنے کے لیے اور ظلم کا راستہ روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو روک رکھیں اور اپنی زبان کو بھی روکیں۔ اب آپ دیکھیں زبان سے زیادہ خطرناک کوئی تلوار بھی نہیں، بے شک، سیف ہو جس کی زبان، شمشیر کی حاجت نہیں، سیف ہو جس کی زبان، شمشیر کی حاجت نہیں، واہ، جس کی زبان تلوار ہے، ایسے ہی ہے۔
اور جو ہر وقت زبان چلاتا ہے دوسروں کے خلاف، اس سے زیادہ بد اخلاق کون ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بد تلوار کا اخلاقی کے- زخم تو صرف جسم کو گھائل کرتا ہے نا، لیکن زبان کا جو دیا ہوا زخم ہے وہ روح کو گھائل کرتا حضور نے یہی فرمایا ہے کہ زبان کو بھی روکو اور ہاتھ کو بھی ہے، روکو، ہاتھ کو بھی روکو، تاکہ تم سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ نہ گولی ہو نہ گالی ہو۔ اب پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ زبان سے دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، ان کے نسب پر تان کرتے ہیں، تو قرآن اور حدیث دونوں میں اس پر وعید ہے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے احذروا ان مواضع التہمہ، بخاری کی حدیث ہے صحیح، کہ تہمت والی جگہوں سے بھی بچو، صحیح، تہمت والی جگہوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ صحیح، کسی پر تم تہمت لگاؤ گے، اس کا نتیجہ جو وہ بھگتے گا وہ آپ بھی نہیں جانتے۔ صحیح۔ آپ تو تہمت لگا کر نکل گئے، لیکن وہ ساری زندگی سوائیاں دیتا رہے گا، ممکن اپنی پوزیشن واضح نہ کر سکے۔ سیرت طیبہ کا مرنے کے بعد تک وہ تہمتیں ساتھ چلتی ہیں۔ حضور یہی یہ وہ فرماتے بندہ ہیں، تھا، یہ وہ ہے کہ آپ نے، اور پھر قرآن میں آتا ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا بِالْأَلْقَابِ، صحیح، بِئْسَ الْإِسْمُ بَعْدَ الْفُسُوقِ، واہ، الزام تراشی سے بچو، کسی پر الزام نہ لگاؤ۔ قرآن ہے، یہ اخلاقیات کا عروج ہے، کسی کو برے لقب سے مت پکارو۔ یہ اخلاق کا عروج ہے، اخلاق نبوی کا عروج ہے۔ صحیح، پھر سیرت کا پہلا ماخذ قرآن ہے۔ صحیح، اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ایک سوال کیا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ جو معلمہ کائنات ہیں، صحیح، جو آئلی نظام کا پورا سٹرکچر حضرت عائشہ کی تعلیمات پہ قائم ہے، صحیح، سب سے بڑی راویہ احادیث میں آئلی نظام پر فقیہ امت، پہلی فقیہ امت، بڑے بڑے صحابی صحیح، آپ کے در پر دستک دیتے تھے، جا کر سوال کرتے، اور فقہی سوالات، لیگل ایسپیکٹ جو اسلام کا جو شرعی معاملات ہیں صحیح، اس کے بارے میں رہنمائی حضرت عائشہ سے تھے۔ تو آپ سے یہی پوچھا کہ ام المومنین ہمیں حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ فرمایا کہ اگر آپ اخلاق جاننا چاہتے ہیں تو کانا خلق قرآن، آپ قرآن کی طرف رجوع کریں بھائی۔ قرآن میں آپ کو بے شمار مثالیں ملے گی اخلاق نبوی کی، پورے کا پورا قرآن اخلاق سورہ پہ حجرات اسپیشلی ہم یہ دیکھتے ہیں آپ کہ وہ دیکھیں کہ جو جدید ٹرینڈ سیرت نویسی کا چل نکلا ہے، صحیح، اس میں یہ کمال ہے کہ السیرہ فی القرآن، واہ، کہ قرآن سے سیرت، قرآن کو ہی ماخذ بنا کر نا، سیرت قرآن صاحب قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بس دوسرا یہ ہے کہ السیرہ فی الحدیث، صحیح، حدیث کو ماخذ بنا کر سیرت متصور کرو۔ صحیح، تیسرا ماخذ السیرہ فی التاریخ، تاریخ میں سیرت کیا ہے؟ صحیح، پھر السیرہ فی الفقہ، قانون میں سیرت کیا ہے؟ صحیح، یعنی حضور کی زندگی ہر پہلو میں انسانیت کی بھلائی اور رہنمائی، قانون جو شریعت ہے یہ بھی بھلائی پر قائم ہے، صحیح، یہ بھی اخلاق پر قائم ہے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تکمیل اخلاق کے لیے ہی حضور کی بعثت ہے۔ صحیح، گویا کہ بد اخلاقی کو دور کرنے کے لیے اخلاق کو غالب کرنا، یہ نبوت سیرت نبوی کا اہم پہلو ہے۔ اور آپ اگر معاشرے میں اگر اخلاقیات کے حوالے سے باتیں کم کر دیں گے، ہمارے ٹی وی چینلز پر، ممبر و محراب پر اخلاق کے بارے میں گفتگو کم ہوگی، تو نتیجے کے طور پر معاشرے میں جو چیز بڑھے گی وہ بد اخلاقی یا بے اخلاقی ہوگی۔ آپ یہ حیران ہوں حضور گے کا جو کہ ارشاد ہے بڑا کفر مشہور، اور اسلام کی تمیز میں صحیح، علم کے حاصل کرنے کے لیے حضور نے یہ فرق مٹا دیا کہ علم آپ حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی عمدہ گفتگو فرمائی کہ علم کو فروغ دینا ہی در حقیقت بد اخلاقی کو بھی ختم کرتا ہے۔ صحیح، جب آپ علم حاصل کریں گے تو بد اخلاق نہیں رہیں گے، با اخلاق بن جائیں گے، حضور کی سیرت طیبہ پر آپ عامل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک آپ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، مہد سے لے کر لات تک علم حاصل کرو۔ گویا کہ علم کی کوئی حد نہیں، صحیح، نو لمٹ ہے، جتنے آپ پڑھ لکھ جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ غیر ملکی زبانوں کے حصول کے لیے بھی آپ نے یہ پابندی اپنے اٹھا دی، صحابہ کی یہ پابندی اٹھا دی کہ آپ غیر اسلامی مدرسوں سے زبانوں کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، فنی اور حربی تعلیم بھی آپ غیر مسلم کے اداروں سے حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک پوری موومنٹ چلی کہ آپ انگریزی زبان نہ سیکھیں نہیں، کیونکہ استعمار کی زبان، اب آپ دیکھیں کہ انگریزی کا خالق بھی خدا ہے، زبانوں کا خالق خدا ہے، صحیح، زبانیں تمام مخلوق ہیں۔ آپ نے زبانوں کو پاک یا ناپاک خطوں میں تقسیم نہیں فرمایا، صحیح، زبانوں کا خالق بھی خدا ہے۔ اور حضور نے حضرت زید بن ثابت کو خیبر بھیجا کہ سریانی زبان جا کر یہودیوں کے مدارس سے حاصل کرو۔ صحیح، 17 دن کے اندر سریانی زبان حضرت زید بن ثابت نے سیکھ لی، اور وہ کورسپونڈنس جو ریاست کی ہے اپنے ماتحت اداروں کے ساتھ یا دوسری ریاستوں کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ آسان ہو گئی کہ سریانی زبان میں آپ خط و کتابت کرنے لگے، آپ کے جتنے بھی دستاویزات ہیں وہ اسی زبان میں۔ پھر عسکری اور حربی تعلیم کے لیے آپ نے کچھ صحابہ کو یمن بھیجا صحیح، کہ وہاں سے جا کر تعلیم، چنانکہ منجنیق اور دبابہ کا استعمال جو عرب میں نہیں تھا وہ شروع ہو گیا، مسلمانوں نے وہاں سے سیکھا۔ اچھا، یہ بیگ صاحب آپ بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر سجاد سے میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کے دور میں کیونکہ لوگوں کے پاس وقت بہت کم ہے اور وہ کوئی اس موضوع پر ریسرچ تو کر نہیں رہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نہ انہوں نے کوئی کتاب لکھنی ہے، انہیں تو کچھ چیزیں لینی ہیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا ہے۔
تو یہ بتائیں کہ کوئی آپ کے ذہن میں کتابیں ہیں جو آپ ریکمینڈ کر سکیں ہمارے ناظرین تک، کہ مختصر سی کتابیں ہوں، چھوٹی سی کتابیں ہوں، وہ پڑھ کے اپنے گھر کے ماحول کو، گلی محلے کے ماحول کو بہتر بنا سکیں؟ الحمدللہ امت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جہات پر بہت ہی عمدہ تحقیقی کام بھی کیا ہے، اصلاحی اور تعمیری اور تربیتی پہلو سے بھی بہت عمدہ لٹریچر ہر زبان میں، اور خصوصاً اردو ادب میں سیرت کا ایک بہت بڑا لٹریچر ہمارے سامنے ہے۔ صحیح۔ بچوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت تخلیقات ہوئی ہیں۔ صحیح۔ حال ہی میں ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر محمد آصف صاحب، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک سیریز ترتیب زمانی کے ساتھ پوری الگ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک پہلو پر الگ، صحیح، آپ کی شمائل کے پہلو، آپ کے اوصاف، آپ کا ختم نبوت، یہ پہلو، ایک تقریباً کوئی 15 کتابیں مختصر بچوں کے ساتھ، بچوں کے لیے انہی کی زبان میں، کیونکہ بچوں کے لیے لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کی سطح پر جا کے بہت ہی آسان انداز میں لکھا ہے۔ ایک طریقہ ہے احسان بھی ہے کہ حضور کا بچپن اور ننھے حضور، یہ بڑی خوبصورت بچوں کے لیے کتابیں ہیں۔ جی جی، اچھا۔ اسی طرح ہماری بہنوں نے اور بچیوں کی تعلیم کے لیے بھی خاص طور پر ان کو کس چیز زیادہ ضرورت ہوتی ہے، خواتین نے بہت اچھی سیرت نگاری کی ہے اور بڑی عمدہ کتابیں ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ کتابیں موجود ہیں۔ پروفیسر طالب ہاشمی ایک بہت ہی اچھے سیرت نگار تھے، انہوں نے بہت ہی آسان میں رحمت للعالمین کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح جو محققین ہیں جو سیرت کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں اور واقعات کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے مولانا ادریس کاندھلوی کی سیرت مصطفیٰ، اور ہمارے بہت ہی محترم مرحوم پروفیسر یاسین مظہر صدیقی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست اور نشو و نما، اس پر پورا ایک بہت عمدہ مقالہ ہے۔ اسی طرح علامہ شبلی، جو ہم بلا شبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو ادب میں سیرت پر ایسی شاندار کتاب ہمارے لیے سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے 7 جلدوں میں ہمارے سامنے ہے، پورا انسائکلوپیڈیا ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح ہمارے پروفیسر استاد محترم ڈاکٹر خالد علوی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت کتاب مرتب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھ کر، حضور بطور معلم، بطور دائی، بطور سربراہ خاندان، بطور سپہ سالار، انسان کامل کے نام سے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، بڑی جامع کتاب ہے۔ تو اردو ادب میں بہت ہی ایک بڑا ذخیرہ ہمارے کسی لائبریری میں چلے جائیں تو آپ کو ماشاءاللہ بے شمار کتابیں ان موضوعات پر مل جائیں گی۔ اور ایک اور کتاب میں چاہوں گا کہ آپ کا علم زیادہ ہے، لیکن پروفیسر ڈاکٹر مرحوم ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب، ان کے جو لیکچرز ہیں وہ آڈیو میں بھی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے ان کی CD حاصل کر لی جائے، اور آپ جب گاڑی میں بیٹھے ہوں تو ڈرائیور حضرات جو ہیں اگر وہ لیکچر لگا دیا کریں لمبے سفر میں، کوئی کراچی جا رہا ہے تو آپ وہ چلا دیں تو سب لوگ سنتے جائیں گے، اور جو سفر ہے وہ ماشاءاللہ ایک بہترین ذریعہ ہوگا علم کے فروغ کا، اور وہ چھپے بھی ہوئے ہیں محاضرات سیرت کے نام سے، اور اسلامک یونیورسٹی نے شائع کی۔ ڈاکٹر صاحب تو کمال یہ ہے کہ پورا جو ذخیرہ ہے سیرت کا، اس کی جتنی جہات ہیں وہ ساری وہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ خود اس ادب کے اندر کتنا مواد موجود ہے۔ اور ایک بڑی، جیسے ہم مجدد علوم سیرت، خود ڈاکٹر غازی صاحب کا یہ لقب ان کو دیا ہوا ہے، وہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی مختلف سطح پر کتابیں ہیں، محمد الرسول اللہ، اسی طرح حضور کے سیاسی زندگی، عہد نبوی کا نظام حکمرانی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور جانشینی، یہ ان کے بڑا تخصص کے ساتھ انہوں نے سیرت پر کام کیا ہے۔ تو جو جس کا ذوق ہے چاہیں تو جا کر ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی یاد کروں، 1-2 کتابوں کا میں زبانی ذکر کر دوں۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی کتابوں میں جو پڑھنے میں بہت دلچسپی اور اٹریکشن کا باعث بنتی ہیں سیرت پر اردو زبان میں، ان میں ایک محمد عربی ہے، عنایت اللہ سبحانی کی۔ اچھا، میں جب FA کا اسٹوڈنٹ تھا تو یہ کتاب میں بار بار پڑھتا تھا، کیونکہ اس محمد عربی عنایت اللہ سبحانی کی کتاب، اس میں یعنی قرآن کو ہی بنا کر، ماخذ بنا کر اس کو مرتب کیا گیا۔ میں FA میں اس کا حافظ ہوتا تھا۔ اچھا، بڑی اعلیٰ کتاب ہے، قرآنی آیات کو سامنے رکھ کر۔ دوسری کتاب کون سی؟ یہ بھی ہے، اور پھر ایک کتاب جو انعام یافتہ بھی ہے وہ آپ پڑھ لیں، الرحیق المختوم پڑھیں، صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی۔ ایک تیسری کتاب پیغمبر اعظم آخر ڈاکٹر نصیر احمد ناظری کی کتاب پڑھیں۔ یہ بڑا اہم ہے، ہم انشاءاللہ سیرت پر کون سا لٹریچر جو ہے وہ لوگوں ویسے میں آپ کو ایک عرض کروں کہ محققین کی کتابوں میں، جیسے ڈاکٹر سجاد صاحب نے فرمایا،
ڈاکٹر حمیداللہ واقعی مجدد فیض سیرہ ہے، اس کی بالکل ہر جی، کتاب ان کی جو ہے وہ کتاب کمال ہے، ہر کتاب بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر ظفر اللہ بیگ صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد سجاد صاحب۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے 5 بڑے سبق کیا ہیں، اور ہمارے جو اسکالرس ہیں انہوں نے بہت ہی زبردست انداز میں یہ گفتگو فرمائی۔ ایک دو باتیں کر کے میں پروگرام ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے بڑی چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیکھنی چاہیے، اور میں نے کوشش کی سیکھوں بھی، وہ رد عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رد عمل کیسا دیا۔ جب آپ پر کوئی واقعہ پیش آیا تو یہ بہت سے واقعات ہیں، وہ آپ پڑھیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول جس سے بات کرتے تھے، جس کی بات سنتے تھے، انتہائی توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے تھے، اور یہ احساس دلاتے تھے کہ میں تمہاری بات ہر حوالے سے سن رہا ہوں۔ اچھا، ایک اور بات، گفتگو کرتے ہوئے اللہ کے رسول انتہائی آرام سے اور ٹھہر کر بات کرتے تھے۔ تو آپ جب بھی اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں، اپنے شاگردوں کے ساتھ بات کریں، تو انتہائی آرام سے اور ٹھہر کی جو بات ہے وہ کرتے رہیں۔ بچوں پر شفقت فرماتے تھے، بڑوں کا ادب فرماتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ اور آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نصیحتیں کی تھیں، ان میں جو سب سے بڑی نصیحت تھی وہ یہ تھا، جو تم سے توڑے تم مجھ سے جوڑو۔ تو ناراضگی 3 دن سے زیادہ آپ کو نہیں بڑھانی چاہیے، اور آپ کوشش کریں کہ جو بھی شخص آپ سے قطع تعلقی کرے، آپ چلے جائیں، بھلے غلطی اس کی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو یہ احساس دلائیں کہ آخر معاشرے کا اسے بھی اچھا انسان بنانا ہے۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام یہاں تک ہی ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔